वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमैर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का नॉवेल कमल का फूल की तीसरी किस्त लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता बनाने पहुंची तो वो जा चुका था, जबकि अम्मा फजर की नमाज में मशगूल थीं। शदीद गर्मी के सबब उनकी पेशानी पर पसीना चमक रहा था। इसके बावजूद इनका सजदा तवील था, जैसे अमूमन होता। इन्होंने सलाम फेरा तो इसे खुद को खोए खोए अंदाज में तकता हुआ पाया। नहीं, ऐसे क्या देख रही है? वो हैरान हुई थी उसे अपने करीब खड़ा देख। बचपन से ही वो इनकी इबादत से भागती, इस खौफ से कि कहीं वो ज़बरदस्ती इसे भी अपने साथ ना खड़ा कर लें। मगर आज वो मुंजबित खड़ी थी इनके पास, इनके चेहरे पर निगाहें टिकाए। पहले से कहीं ज़्यादा दुबली हो चुकी थी वो, जैसे कोई चीज़ अंदर ही अंदर इसे घुला रही हो। वो इश्क था, बिलाशबा वो इस लड़की का सच्चा इश्क था, जिसकी चाह में वो दिन ब दिन घुल रही थी। बग़ैर देखे कैसे ईमान ले आई इस पर? वो तो आँखों को देखता भी नहीं। फिर ये भरोसा कैसा? फिर ये इश्क कैसा? वो अजीब से अंदाज में हल्की सी गर्दन मोड़े बेडर पे सवाल करने लगी, जिसके जवाब में अम्मा मुस्कुरा दी। मेरी छोड़, अपनी बता। तूने अपने खुदा को देखा है? हाँ, सबको देखा है। सबको? कितने खुदा हैं तेरे? यहाँ 2 खुदा होना मुहाल है। तू बहुत सारों की बात करती है। वो इसके जुमले पर इस्तेज़ाइया मुस्कुरा दी थी। क्यों मुहाल है भला? हमारे हैं, और हर खुदा के अलग अलग काम हैं, अपने अपने कमालात व खूबियाँ हैं, हर एक के पास अलग ताकत है। वो फ़खराना बोली। इसका मतलब तू कह रही है कि तेरे हर खुदा को एक ही कमाल आता है, सबको हर कमाल नहीं आता? हाँ, यानी एक को जो कमाल आता है वो दूसरे को नहीं आता। हाँ, ऐसा ही कुछ। अम्मा के सवालात इसे उलझा रहे थे। क्यों? खुदा तो वो होता है ना जो सब कर सकता हो। अगर वो भी हमारी तरह कुछ काम कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, तो फिर ये ऐब नहीं? उन्होंने खासा संजीदगी से पूछा। यहाँ जो मफ़हूम बयान किया जा रहा है, इसमें खुदा की तौहीन करना मुराद नहीं है, बल्कि खुदा पर पुख्ता यकीन ज़ाहिर करना मुराद है। तुम्हारा एक खुदा क्या सारे कमालात अकेला कर सकता है? मासूमियत से पूछा। बिल्कुल, हमारा तो अकीदा ही यही है कि वो हर शय पर कादिर है। तो तू 2 से ज़ायद खुदाओं का अकीदा रखती है, जबकि हमारे नज़दीक बिलफ़र्ज़ 2 ही मान लें तो इनकी 2 मुमकिना सूरतें बनेंगी। पहली, दोनों ताकत व अख्तियार में बराबर। दूसरी, एक ताकत व अख्तियार में बालातर, दूसरा कमतर। अब ये सिफ़ात यानी बराबरी और कमतरी दोनों ही खुदाइयत के मनाफ़ी हैं, क्योंकि बराबरी भी नुक्स है जिसकी बदौलत लड़ाई झगड़ा होगा। मसलन एक घर के 2 सरबराह, एक स्कूल के 2 हेड मास्टर, एक मुल्क के 2 वज़ीर आज़म बनाकर तू देख, फिर देख क्या फ़साद फ़िल अर्ज़ होगा और सब झगड़ेंगे। और इसी तरह दूसरी मुमकिना सूरत कमतरी भी है, खुदाई सिफ़त के मुनाफी, क्योंकि इस तरह ज़्यादा ताकतवर कम ताकतवर को कुछ करने ही नहीं देगा और इसकी कोई चाहत पूरी ही नहीं होने देगा, बल्कि ख़त्म ही कर डालेगा। और जो इतना लाचार हो जाए वो फिर खुदा का काहे का हुआ? नतीजा, एक से ज़्यादा खुदाओं को मानना अक़ली तौर पर भी नामुमकिन नज़र आता है, और सिर्फ़ एक को मानना ही अक़ल में आता है, जो अपने हर काम में अकेला व यकता हो और जो चाहे जब चाहे जितना चाहे करे। जबकि 2 खुदाओं के होने से खुदा की जो चाहे करने की सिफ़्त भी कायम न रहती है। इनकी बातें इसके दिमाग के बंद दरवाज़ों पर दस्तक दे रही थी। वो कुछ देर यूं ही सोचों में गुमसुम खड़ी रही। मैं पानी पी कर आती हूँ। वो अजीब सी कैफियत में मुब्तला थी जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन न था। तेज़ी से कहकर चल दी। मोहतरमा मैमूना ने भी ना रोका। वो पहली बार शहर जा रही थी, अब्दुर्रहमान खुद लेने आने वाला था। इसकी खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। सारी तैयारियां रात को ही मुकम्मल कर ली थी ताकि सुबह किसी सबब से देर ना हो, क्योंकि जानती जो थी वो संजीदा फ़ौजी वक्त का बड़ा पाबंद है। सुबह तो वो उठे जो रात को सोया हो। वो दीवानी तो एक लम्हे के लिए भी सो ना सकी थी। हाय, पहली बार उसके शहर, हत्ता कि उसके घर जाने वाली थी। पेट में जैसे तितलियां सी उड़ रही थी। अम्मा, तेरा पोता आया क्यों नहीं अब तक? कहीं लेने आना भूल तो नहीं गया हमें? वो बेसब्री होकर कब से दरवाजे पर निगाह जमाए पूरे लाउंज के चक्कर काट रही थी। अरे आ जाएगा, 9 बजे का कहा था उसने, वो लापरवाह सी होकर बोली। मगर अमानी की बेचैन रूह को कहाँ किरार आने वाला था। वो यूं ही टहल लगाती रही, हत्ता कि आंखों की बेकरारी को सुकून आ गया। पहली बार उसे काटन के कमीज शलवार में मलबूस देखा था। सफ़ेद रंग में उसकी सफ़ेद रंगत मानो दिल पर क़यामत ढाती मालूम हो रही थी। वो सलाम करते हुए अम्मा की जानिब गया। इस मंचरी की तरफ तो एक निगाह भी ना की। ये इसकी बेरुखी का पहला वाक़या तो ना था, मगर इसके बावजूद इस संगदिल नौजवान का नज़रअंदाज करना दिल को तकलीफ़ देता मालूम हुआ।
جب سے اس سنگ دل سے محبت ہوئی تھی سوائے ان میٹھے دردوں کے اس نے دیا ہی کیا تھا، مگر محبت میں تو وہ بھی سر آنکھوں پر تھے۔ اس نے اماں کا سامان اٹھا لیا تھا جبکہ امانی کا ملازم نے۔ وہ اور اماں آگے آگے چل رہے تھے اور وہ دیوانی عبد الرحمن کے قدموں کی چھاپ پر اپنے قدم بخوشی رکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ ٹرین اسٹیشن پہنچے تو امانی کو سالوں پرانی تلخ و خوفناک یادیں دوبارہ اپنے گہرے میں لینے لگیں۔ وہ ننگی تلواریں، وہ قتل و غارت، وہ خون سے لت پت لاشیں، وہ اپنی ماں کا قتل۔ خوفزدہ ہو کر الٹے قدم لینے لگی کہ اچانک اس کی کمر کسی ٹھوس چیز سے ٹکرائی۔ مڑ کر دیکھا تو عبد الرحمن کو اپنے پیچھے کھڑا پایا۔ اس لمحے اس کی سیاہ آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس لڑکی کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنا ہاتھ اس کے گرد حائل کر خود سے لگا کر نہایت نرمی سے کہا۔ اپنا ڈر بھول وہ اس کا مضبوط و سخت ہاتھ دیکھنے لگی جو اس کے پتلے و نرم بازو پر تھا۔ دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ اس لمحے دل جیسے ہواؤں میں تھا۔ ٹرین کے سفر میں دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اماں امانی کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ موٹی سی کالی چادر میں خود کو ڈھانپے ہوئے تھی مگر قاتلانہ آنکھوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ عبد الرحمن نے ٹرین کے چلنا شروع کرتے ہی اپنے سامان میں سے ایک کتاب نکالی اور پڑھنا شروع ہو گیا۔ کتاب کو اس قدر اونچا کر رکھا تھا کہ امانی چاہ کر بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ مانو پردے کی طرح حائل کر لیا تھا اس کتاب کو۔ وہ چاند سا چہرہ بھی اس کتاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اماں تو بہت خوش ہوگی آخر اتنے سالوں بعد اپنے بیٹے سے جو ملنے والی ہے، اور اپنی بہو و پوتی سے بھی۔ اس کے کہتے ہی میمونہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے۔ بہت خوش، اللہ بس جلدی سے یہ سفر بحفاظت کاٹ دے۔ وہ کتنا تڑپی تھیں اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے، یہ فقط وہی جانتی تھی۔ کتنے سالوں بعد آج وہ اپنے بیٹے سے ملنے والی تھی۔ یقیناً ان کی خوشی اس وقت آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی۔ شاید پڑھنے کا کچھ زیادہ ہی شوقین تھا وہ۔ جب سے ٹرین اسٹارٹ ہوئی تھی کتاب چہرہ نور سے ہٹی نہیں رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتا فقط اس کا سامنے ہونا بھی دل کو سکون بخش رہا تھا۔ ٹھنڈی چلتی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ اس سنگ دل کی کتاب کی پشت پر نگاہ جمائے۔ کب سو گئی اسے خبر نہیں، بس اس کا پیچھے کے حصے سے سر ٹکا کر سونا تھا کہ مقابل نے اپنی کتاب فوری نیچے کی۔ وہ اسے سوتا ہوا خاموشی سے تکتا رہا۔ بہت کچھ تھا ان نگاہوں میں، کاش وہ دیکھتی، مگر وہ دیوانی تو بے خبر سو رہی تھی۔ میں کھانا لے آتا ہوں۔ ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی تو عبد الرحمن کھانا لینے کے لیے اترنے لگا۔ ارے اس کی ضرورت نہیں، امانی اٹھ کھانا نکال، عبد الرحمن کو بھوک لگ رہی ہے، میمونہ خاتون نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔ چھوڑ اماں، سونے دے اسے، بھوک نہیں لگ رہی ابھی مجھے، میں تو تیرے اور امانی کے لیے ہی لینے جا رہا تھا۔ وہ فوراً ہی آہستگی سے بولا۔ دوسری جانب امانی اتنی گہری نیند میں تھی کہ اماں کے ہلانے کے باوجود بھی اس کی آنکھ نہ کھلی۔ اس اسٹیشن پر بہت سے سوار ٹرین کی بوگی میں داخل ہوئے۔ دو نوجوان لڑکے عبد الرحمن کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ہی عبد الرحمن نے محسوس کیا کہ وہ دونوں امانی کو دیکھ دیکھ کر ایک دوسرے کے کانا پھوسی کر کے ہنس رہے ہیں۔ یہ بات اس کا خون کھولا گئی تھی۔ اپنی مٹھیاں بھیجتے وہ تیزی سے کھڑا ہوا۔ اماں کوئی دوپٹہ دے، میں یہاں پردہ لگا دیتا ہوں، پھر تو بھی آرام سے لیٹ جائیو۔ اس کے کہتے ہی اماں نے سیٹ کے نیچے سے پوٹلی نکالی جس میں امانی اور ان کے کپڑے تھے۔ امانی کا ایک دوپٹہ نکال کر اسے پکڑا دیا۔ اس نے بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کھڑکی کی جالی و سیٹ کے پاس لگے لوہے کے ڈنڈے سے دوپٹہ باندھ دیا۔ اب امانی مکمل پردے میں سو رہی تھی۔ سفر کافی طویل تھا۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ ٹرین اسٹیشن پر رکاتی جا رہی تھی۔ عبد الرحمن کچھ دیر پاؤں سیدھے کرنے کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا تو اماں اس کی جگہ بیٹھ کر ان لڑکوں سے جان پہچان بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اماں کی جگہ بیٹھ گیا۔ اس نے ایک بار امانی کی جانب دیکھا جو ابھی بھی بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی، پھر اس کی دیکھا دیکھی پیچھے کے حصے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ میرا نام بالان ہے اور اس کا ایشان سنگھ۔ تو تم ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہو؟ میمونہ خاتون کو امانی کی فکر لگی رہتی تھی۔ وہ اس کا جلد سے جلد اب بیاہ کر دینا چاہتی تھی جس کی وجہ سے وہ ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والا لڑکا ڈھونڈ رہی تھی۔ ان لڑکوں کے ہندو نام سنتے ہی اماں کی آنکھیں چمکی۔ تو تم دونوں ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہو؟ اماں کی آواز سے جھلکتی کھنک نے عبد الرحمن کو جھٹکا دیا۔ وہ فوراً ہی آنکھیں کھولنے پر مجبور ہوا۔ ہاں، وہ دونوں اس بات میں سر ہلانے لگے۔ شادی ہو گئی تمہاری؟ اماں کے سوال پر وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، پھر شرمیلی سی مسکراہٹ دونوں کے کمسن چہروں پر ابھر آئی، جبکہ دوسری جانب عبد الرحمن کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ نہیں، وہ دونوں ہی ہم آواز بولے۔ اچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اماں تو پیچھے ہی پڑ گئی تھیں ان دونوں کے، پوری کنڈلی وہیں بیٹھے بیٹھے کھلوا لی تھی انہوں نے۔ وہ دونوں لڑکے بھی اماں کے ہر سوال کا جواب ایمانداری سے دے رہے تھے۔ عبد الرحمن ان کے گھر کا ذرا پتہ لکھ لے۔ اماں کی آواز پر وہ خون کے گھونٹ بمشکل پیتا۔ پردہ ہٹا کر اماں کو احتجاجی نظروں سے دیکھنے لگا۔
اماں میں نے کہا نا یہ معاملہ بعد میں دیکھ لیں گے، بہت مشکل تھا اس لمحے اپنے لہجے کو نرم رکھنا۔ لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی سختی جھلک ہی آئی تھی جملے میں۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں۔ اماں نے صرف اس حسین نوجوان کی سرخ آنکھیں دیکھیں، پھر مزید کچھ نہ کہا۔ مزید کچھ کہنے کی ہمت بھی تو نہ تھی۔ ان سرخ آنکھوں نے مانو پوری داستان از خود بیان کر دی تھی۔ چپتی ہوئی ایک نگاہ اس نے ان دو لڑکوں پر ڈالی، پھر واپس پردہ ڈھک دیا۔ اس کا خون کھول رہا تھا، رگیں تنی ہوئی تھیں۔ ایک شکوے بھری نگاہ اس سوتے ہوئے وجود پر ڈالی۔ قاتل ہیں آنکھیں، پر نہ ان کو سزا ہے۔ غلطی آنکھوں کی لگے، دل کی خطا ہے۔ سمجھا لو جتنا پر یہ آنکھیں سنیں نہ۔ بولو نہ بولو، آنکھیں بولیں رکے نہ۔ تم کو ڈھونڈے وہ مسافر آنکھیں، اپنی ہی مانے نہ۔ یہ کافر آنکھیں۔ پھر غصے سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ اگلا سین۔ آنکھ کھلی تو اپنے دلبر کو برابر میں بیٹھا دیکھ آدھی جان تو خوشی سے ہی نکل گئی۔ وہ تھوڑے فاصلے پر تھا اور یہ فاصلہ چبھ سا رہا تھا دل کو۔ بہت گمسم سا بیٹھا ہوا تھا وہ، اس قدر گمسم کہ خود پر جمی نگاہوں کی تپش بھی محسوس نہ کر سکا۔ سنیں، اپنے ہونٹوں کو چباتے ہوئے اسے آہستگی سے مخاطب کیا۔ امانی کی آہستگی سے دی آواز بھی کافی تھی اسے سوچوں کے دریا سے لوٹ لانے کے لیے۔ بولیں، نگاہ اس کی جانب نہ کی، کچھ ڈھونڈنے کے انداز میں اپنے پاؤں کو تکتے ہوئے جواب دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بس اس کا سوال کرنا تھا کہ مقابل نے حیرت سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک دو ثانیوں کے لیے دونوں کی خوبصورت آنکھیں ملیں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ٹھیک نہیں؟ حیرانگی کے عالم میں پوچھا۔ وہ دل میں برپا طوفان سن سکتی تھی کیا؟ بس محسوس ہو گیا۔ آہستگی سے نیچے کے ہونٹ کو چباتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم وہ چیز محسوس کر پاتی ہو جو ہمارے درمیاں؟ ابھی وہ اس کے سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گمبھیر و بیتاب لہجے میں استفسار کر ہی رہا تھا کہ اماں کی آواز آئی۔ امانی اٹھ گئی کیا؟ عبد الرحمن ان کے اچانک سوال پر جیسے حواسوں میں آیا تھا، فوراً آنکھیں زور سے میچتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ ہاں اماں، وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور پردہ ہٹا کر باہر چلا گیا، اور اماں اندر آ کر بیٹھ گئیں۔ اماں قسم سے تو نے موری نیا کو کبھی پار نہیں لگنے دینا، جب دیکھو امانی امانی کرتی رہتی ہے، وہ منہ بسور کر کہتی ہوئی رخ پھیر گئی۔ پہلی بار تو وہ سنگ دل کوئی بات کر رہا تھا، اماں نے وہ بھی نہ کرنے دی۔ وہ کیسے نہ جلتی، کیسے نہ کرتی؟ ہیں میں نے کیا کیا؟ وہ معصومیت سے بولی، مگر اس نے جواب نہ دیا۔ اگلا سین۔ وہ شہر پہنچے تو اماں کی آنکھیں مارے بے صبری کے جھلملانے لگیں۔ آخر اتنے سالوں بعد وہ اپنے بیٹے سے جو ملنے جا رہی تھیں، ان کے بوڑھے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ ٹرین سے اترتے ہی ایک جانی پہچانی صورت نظر آئی جو انہیں دیکھتے ہی سلیوٹ کرنے لگی۔ اماں کا دل تڑپ اٹھا، بس چاہا باہوں میں بھر لیں۔ وہ لرزتے و آہستہ قدموں کے ساتھ اپنے بیٹے کی جانب بڑھی۔ ان کے بیٹے نے تیزی سے ان کے لرزتے وجود کو دونوں باہوں کے حصار میں جکڑا۔ ماں تو کیسی ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ امانی کی آنکھیں یہ خوبصورت ماں بیٹے کا ملن دیکھ بھر آئی تھیں، جبکہ عبد الرحمن سنجیدہ کھڑا تھا۔ اس کی ایک نگاہ اگر اپنی دادی و باپ پر تھی تو دوسری امانی کے آنسو برساتے وجود پر۔ بہت دیر تک میمونہ بیگم اپنے بیٹے سے شکوے کرتی رہیں، مگر وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ وہ گھر پہنچے تو نہایت عالیشان بنگلہ دیکھ امانی اماں دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کہاں ان کی گاؤں کی حویلی، کہاں یہ شہر کا گھر؟ اماں کی بہو اور پوتی ان سے ملنے دروازے پر نہ آئے، یہ بات امانی نے شدت سے محسوس کی۔ امی اماں کو لے آیا ہوں۔ عبد الرحمن ایک ساڑی میں ملبوس پتلی سی دکھنے والی خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ وہ خاتون اپنی سیڑھیوں پر ملازمین سے صفائی کرواتی نظر آ رہی تھی۔ عبد الرحمن کی بات سنتے ہی وہ مڑی۔ او ٹھیک۔ وہ مڑ کر میمونہ خاتون و امانی پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے نہایت ٹھنڈے لہجے میں بولیں۔ ان کی رنگت گندمی تھی۔ ساڑی پہنی وہ خاتون امانی کو بڑی پیاری سی لگیں، خاص طور پر ان کے بالوں میں بندھا ہوا جوڑا۔ محبوب سے محبت ہو تو اس کی ہر چیز پیاری لگتی ہے، پھر اسے عبد الرحمن کی ماں کیسے پیاری نہ لگتی؟ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ کچھ دیر کھڑے ہو کر اماں سے رسمی بات چیت کرنے کے بعد وہ ملازمہ سے بولیں، انہیں اوپر کا کمرہ دکھا دو۔ اماں سیڑھیاں زیادہ نہیں چڑھتیں، ان کے گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے۔ امانی ان کی بات سنتے ہی احتجاجاً اماں کی محبت میں بول اٹھی۔ نورین بیگم نے نیچے کے کمرے میں اپنے سارے رشتہ داروں کے لیے مخصوص کرے تھے تاکہ انہیں پریشانی نہ ہو۔ انہیں امانی کا اپنے فیصلے کے درمیان میں بولنا پسند نہیں آیا تھا۔ تم کون؟ فی الحال جو بھی ہو، خاصا منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ بڑے جب بات کر رہے ہوں تو بچے بیچ میں نہیں بولتے۔ چہرے پر مسکان مگر دانت پیس وہ اس کے چہرے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر سمجھانے والے انداز میں کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں، جبکہ عبد الرحمن خاموشی سے کھڑا رہا۔ چل اماں، اوپر ہی چل لیتے ہیں، ایک ہفتے کی تو بات ہے۔ نورین بیگم میٹھی چھری تھی، وہ امانی کے احتجاج کو سن کر بھی انسنی کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ ابھی اس نے میمونہ خاتون کا ہاتھ تھام کر لچکدار انداز میں کہا ہی تھا
کہ عبدالرحمن تیزی سے بولا، اماں تو میرے کمرے میں رہ لے، وہ نیچے ہے، تجھے آسانی ہوگی۔ نہیں نہیں، میں اوپر چلی جاؤں گی، یہ تو جھلی ہے، زبان پر قابو نہیں ہے، اس کے پتہ ہی نہیں کب کیا بولنا چاہیے۔ میں اوپر چلی جاؤں گی، تم آرام سے رہو۔ وہ ایک ذہین عورت تھی، اپنی بہو کی بے مروتی و مغرور رویہ دیکھ چکی تھی وہ، پھر ان لوگوں میں سے تھیں جو نہیں چاہتے کہ وہ کسی کی ذات پر بوجھ بنے یا ان کی ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اماں تو پرایا کر رہی ہے، چل میرے کمرے میں چل، ٹھاٹ سے اپنے پوتے کے کمرے میں رہے اور امانی اوپر رہ لے گی۔ آخری جملے پر اس کی آواز آہستہ ہو گئی تھی۔ ہاں اماں، میں اوپر رہ لوں گی، تو آرام سے نیچے رہے، ورنہ بعد میں گھٹنوں کا درد بڑھ گیا تو بہت تکلیف میں آ جائے گی۔ وہ فوراً ہی عبدالرحمن کی بات کی تائید کرنے لگی۔ عبدالرحمن اماں کو اپنے ساتھ لے گیا اپنے کمرے کی جانب، جبکہ ملازمہ امانی کو اوپر کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ اس نے ابھی اپنی پوٹلی وہاں رکھے پلنگ پر رکھی ہی تھی کہ پیچھے سے نورین بیگم کی آواز آئی، بیٹا بات سنو ذرا۔ ان کی میٹھی آواز پر وہ فوراً مڑی۔ جی، وہ دراصل میرے کچھ مہمان آ گئے ہیں اور گھر میں جگہ کی کمی ہے، تم اگر برا نہ مانو تو دوسرا چھوٹا والا کمرہ لے لو۔ بھائی اپنے مجبوری نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ انہوں نے عبدالرحمن کو اپنا کمرہ میمونہ خاتون کو دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے امانی سے کمرہ چھیننے فوراً ہی چلی آئی تھی۔ آخری جملہ انہوں نے بڑی اپنائیت سے ادا کیا۔ جی ٹھیک ہے، وہ فوراً ہی راضی ہوئی۔ ان کے اشارہ کرتے ہی ملازمہ اسے اسٹور روم کی جانب لے آئی۔ امانی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ یہاں رہنا ہے آپ کو؟ جب سونا ہو تو بتا دیجیے گا، میں بستر لگا دوں گی آپ کے لیے۔ اس ملازمہ کے نرمی سے کہتے ہی وہ نازک کمل کے پھول جیسی لڑکی پورے اسٹور روم میں نظر دوڑاتے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ اسٹور روم میں ایک طرف پرانا سامان پڑا تھا تو دوسری سائڈ کافی حد تک خالی نظر آ رہی تھی۔ سامان کی بھرمار و بند رہنے کے سبب اسٹور روم میں شدید گرمی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ خاموشی سے پھر بھی رہنے کے لیے تیار تھی۔ آخر کو عبدالرحمن کی ماں نے اس کے لیے اپنائیت کا اظہار کیا تھا، جو دل کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑا گیا اس دیوانی کے۔ ہائے تیری محبت نے پیا، لوگ میری سادہ مزاجی کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ امانی کو وہیں چھوڑ کر جانے لگی۔ سنو، مجھے بستر لا دو، پورے راستے بیٹھے بیٹھے کمر میں درد ہو گیا ہے تو کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لچکدار انداز میں کہتے ہی ملازمہ اسبات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ امانی اماں کو دیکھنے باہر چلی آئی۔ وہ پہلی بار عبدالرحمن کا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ جتنا سادہ مزاج وہ خود تھا، اتنا ہی سادگی کا حسن اس کے کمرے میں بکھرا ہوا تھا۔ اماں کو سوتا دیکھ وہ دبے پاؤں واپس لوٹنے لگی کہ اچانک نگاہ سگاردان پر سجی عبدالرحمن کی تصویر پر گئی، پھر تو جیسے نظر ٹھہر گئی۔ دیکھنے سے کچھ سال پرانی تصویر لگ رہی تھی اس فوجی کی۔ وہ دیکھتی رہی حتیٰ کہ دل کی اسپیڈ بڑھنے لگی۔ تم؟ ابھی اس نے تصویر ہاتھ میں لے ہی تھی کہ دروازہ کھلا اور وہ حسین نوجوان اندر داخل ہوا۔ جس چیز کی اسے ذرا توقع نہ تھی وہ تھا امانی کا اس کی تصویر پکڑے اسی کے کمرے میں ملنا۔ وہ بھول گئی آئی کیوں تھی۔ کمبخت ذہن اس سنگ دل کو دیکھتے ہی نہ جانے کام کیوں کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ سختی سے بات کرے، وہ پھرتی سے تیز قدم بڑھاتے باہر جانے لگی۔ رکو، اس کی روبدار آواز پر قدم از خود رکے، قریب تھا کہ سانس بھی رک جاتی۔ جی، پلٹ کر نظریں جھکائے آہستگی سے کہا، اس قدر آہستہ کہ اگر اس کی سماعت تیز نہ ہوتی تو یقیناً آواز کانوں تک رسائی حاصل نہ کر پاتی۔ تصویر تو دیتی جاؤ۔ اس کے کہتے ہی دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اوہ، تیزی سے تصویر واپس سنگھاردان پر رکھنے جانے لگی۔ وہ خاموشی سے دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کر اس لڑکی کو اپنی تصویر سنگھاردان پر رکھ کر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر کی جانب دوڑتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ ایسے بھاگی تھی جیسے اس کے پیچھے کتے لگے ہوں۔ اس لمحے بے اختیار ہی ایک دل فریب مسکراہٹ چہرے پر نمودار ہوئی، مگر اگلے ہی پل جیسے کچھ یاد آیا ہو، جس کے یاد آتے ہی وہ حسین مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اگلا سین، وہ اسٹور روم میں پہنچی تو بستر لگا ہوا تھا۔ خاصا شرمندہ سی لوٹی تھی وہ، زمین پر لگے بستر پر لیٹ کر نہایت گرمی میں بھی چادر منہ تک اوڑھ لی۔ اس کے گال جل رہے تھے، چہرہ دہک رہا تھا اور دل اس کمبخت کی تو پوچھو ہی مت، ایسے زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے باہر نکل آئے گا۔ گالوں پر لالی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اس لمحے کو یاد کرتی اور پھر پہلے سے زیادہ جھیپ جاتی۔ اسے کمرے کی گرمی کا ذرا احساس نہ تھا۔ اپنے ہی خیالوں میں مگن وہ سانولی سی لڑکی کب سو گئی اسے کچھ خبر نہیں۔ اگلا سین، اس نے اپنا کمرہ اماں کو دے دیا تھا۔ سارے کمرے بھرے ہوئے تھے، اس لیے خود اسٹور روم میں سونے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنا بستر خود اپنے ہاتھوں سے کر کے اپنے کمرے سے سامان لینے گیا تھا۔ سامان لے کر لوٹ ہی رہا تھا کہ اماں کو نیند میں ہی درد کی شدت سے کراہتا دیکھ وہ رک گیا۔ ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کر خوب ان کے پاؤں دبانے لگا، جس پر وہ نیند میں امانی تھوڑا آہستہ دبا کہہ رہی تھی۔ جب وہ واپس اسٹور روم میں لوٹا تو آنکھیں حیرت سے پھیلیں، کیونکہ اس کے بجائے بستر پر پہلے سے ہی کوئی چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔
ابھی اسے اٹھانے کی نیت سے نزدیک بیٹھا ہی تھا کہ اس خوبصورت و پرکشش لڑکی نے کروٹ لی۔ کروٹ لیتے وقت چادر اس کے چہرے سے کھسک گئی۔ امانی، وہ حیران و پریشان ہوا تھا اسے اسٹور روم میں اپنے بستر پر سوتا ہوا دیکھ۔ وہ یہاں کیسے؟ ذہن الجھا۔ سوتے ہوئے تو بھلا کی خوبصورت لگ رہی تھی، وہ دل نہ چاہا کہ اسے اٹھائے۔ کچھ فاصلے پر زمین پر ہی لیٹ گیا، اپنے بازو کو تکیہ بنا کر سر کے نیچے لگا لیا۔ عجیب بات یہ نہیں تھی کہ امانی کو کمرے کی گرمی کا احساس نہ تھا، عجیب بات تو یہ تھی کہ اسے بھی نہ تھا۔ کچھ دیر بالکل سیدھا لیٹا رہا، اسے نہ دیکھا، جیسے قسم کھائے بیٹھا ہو کہ سامنے بھی آ جائے تو دیکھے گا نہیں۔ مگر کتنی دیر؟ کچھ دیر سیدھا لیٹنے کے بعد کروٹ اس کمل کے کھلتے پھول کی جانب لی تو اس کی نگاہوں سے بے خبر سو رہی تھی۔ اسے پلک جھپکائے بغیر تکتا رہا، بس تکتا رہا۔ کاش امانی دیکھتی کہ وہ اسے کیسے دیکھتا ہے۔ بہت کچھ تھا ان آنکھوں میں، مگر ہائے، وہ بے خبر پرسکون نیند سو رہی تھی۔ وہ سنگ دل کہاں جانتا ہے کہ اس لڑکی کے دل کو سکون دیتی ہے اس کی نزدیکی۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ اپنے سر کے پاس ملازمہ کو کھڑا پایا۔ جی؟ وہ الجھ کر۔ عبدالرحمن سر نے کہا ہے کہ آپ اپنی دادی کے ساتھ سوئیں، یہاں نہیں۔ جی تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اپنے رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔